नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह रोज़ ही इसराइल पर हमले कर रही है और उसको भारी नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। वो जिस टर्निंग पॉइंट की हम बात कर रहे थे, शायद उस टर्निंग पॉइंट का वक्त इस वक्त आ चुका है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा हमला हिज़्बुल्लाह की जानिब से कर दिया गया है। नाज़रीन, ये इतना बड़ा हमला है जो पिछले 8 महीनों में नहीं देखा गया, और 8 महीने तो छोड़े, 2006 की जो इसराइल और लेबनान वॉर हुई थी उसके बाद ये सबसे वायलेंट अटैक है जो लेबनान से इसराइल पर हुआ है। और आप इसको बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे ईरान ने इसराइल पर हमला किया था और आसमान में मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन्स की एक बौछार और बारिश देखी जा सकती थी कि बारिश की तरह प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो आसमान से इसराइल पर बरस रहे थे। तो बिल्कुल ऐसी ही एक मंजर वहां पर इस वक्त बना हुआ है। और ये जो हमला हुआ है ये ईरान के हमले से भी ज्यादा बड़ा हमला है, क्योंकि इसमें ज्यादा मिसाइल, ज्यादा रॉकेट्स और ज्यादा ड्रोन्स दागे गए हैं। उसमें तो सिर्फ 300 दागे गए थे ना, इसमें उससे डबल नंबर के अंदर जो प्रोजेक्टाइल्स हैं, ड्रोन्स और मिसाइल और रॉकेट्स हैं, वो इसराइल पर फायर किए गए हैं। सबसे ज्यादा शहर नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने जब से हमले शुरू किए हैं और बहुत बड़े हमले किए हैं, यानी बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, बहुत जानी नुकसान पहुंचाया है, बहुत माली इनको नुकसान पहुंचाया है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी बेसेस, हेडक्वार्टर्स उनको तबाह किया है। लेकिन आज के इस हमले में सबसे ज्यादा इसराइली सिटीज जो हैं वो अंडर अटैक आए हैं, और हाइफा, नहारिया, अकर, ये सारे जो प्राइम, तिब्रियास सबसे एक इंपॉर्टेंट सिटी जिसके ऊपर 1967 की जंग भी हो चुकी है, वहां तक ये जाकर अटैक हुए हैं। बहुत सारी बेसेस, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स अंडर अटैक हैं। और सबसे बढ़कर आज क्या हुआ है, 3 असलहा की फैक्ट्रीज नाज़रीन तबाह कर दी गई हैं। उसमें सबसे एक प्राइम रफाएल, इसराइल की सबसे बड़ी कंपनी रफाएल कंपनी है जिसने आयरन डोम बनाया और भी बहुत सारी चीज़ें उसने बनाई हैं, उसके ऊपर आज हिज़्बुल्लाह की जानिब से अटैक कर दिया गया है। नाज़रीन, इतने धमाके हैं कि इसराइल इस वक्त थर थर कांप उठा है, हर तरफ तबाही है, आग है, खौफ व हरास है। लाखों इसराइली, नाज़रीन लिटरली लाखों इसराइली मुख्तलिफ शहरों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहर और सेटलमेंट्स और टाउन्स अंडर अटैक आए हैं, तो लाखों इसराइली इस वक्त फोर्टिफाइड प्लेसेस में यानी ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं। और तेल अवीव में इस वक्त अहम तरीन मीटिंग जारी है कि आगे इस पर करना क्या है, क्योंकि ये वो सिलसिला नाज़रीन शुरू हो गया है कि जिसका हम पिछले हफ्तों से आपके साथ शेयर कर रहे थे कि हिज़्बुल्लाह आगे बढ़ रही है, हिज़्बुल्लाह मोर एस्केलेशन कर रही है, हिज़्बुल्लाह के हमले डीप तर होते चले जा रहे हैं, वो ज़्यादा लिथल मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, ज़्यादा लिथल हथियार इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। तो ये बात आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी, हिज़्बुल्लाह अपने हमले शदीद तर करती चली जाएगी। तो उसका आज एक टर्निंग पॉइंट, उन बातों का आज एक मुजाहरा आपके सामने है। तो आज एक इसको गैर मामूली डेवलपमेंट अब इस तरह से कहा जा रहा है कि अब 2-3 सिनेरियो बड़े वाजे होकर सामने आए। देखें, या तो इसराइल रोजाना ही अब ऐसी तबाही फेस करेगा, क्योंकि आज के इस हमले से हम एक नए फेज में दाखिल हो गए हैं, यानी ये वो हमला है जो पूरी जंग में नहीं हुआ। तो आज हिज़्बुल्लाह ने उसका कामयाब तजर्बा कर लिया कि हम इतने मिसाइल दाग सकते हैं और इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज से हम एक नए फेज में दाखिल हो गए। तो या तो जो इसराइल है वो रोजाना अब ऐसी ही तबाही फेस करेगा, और इसमें अब आने वाले दिनों को छोड़कर अब घंटों की बात करें, आने वाले घंटों में तेल अवीव भी अंडर अटैक होगा। तो या तो अब इसराइल रोजाना ऐसी तबाही बर्दाश्त करेगा जिसमें रोजाना लाखों इसराइली जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन जाएंगे, जगह जगह पर आग लगी होगी, जगह जगह पर धमाके होंगे, शहर के शहर वो उजड़ के रह जाएंगे, वहां का निज़ाम ज़िंदगी तबाह होकर रह जाएगा। या तो इसराइल अब रोजाना ऐसी सूरत हाल फेस करेगा, या फिर इस प्रेशर में उसको जंग बंद करना पड़ेगी, या फिर इसराइल लेबनान के ऊपर हमला कर देगा, जहां पर ऑलरेडी लाखों जंगजू इसी इंतजार में बैठे हुए हैं। और ना सिर्फ लेबनान में बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में लाखों जंगजू सिर्फ इस इंतजार में बैठे हुए कि इसराइल जब हमला करेगा तो फिर उसका अंजाम वहां पर क्या करना है। तो ये 3 सिनेरियो इस वक्त बड़े वाजे बनकर सामने आए हैं, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट हो चुका है। ये जो आज वाकया हुआ है, दिस इज अ मेजर 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 एस्केलेशन इसको कहा जा रहा है। तो इसकी ताज़ा तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और यहां पर इसराइल ने मजलूमियत कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है कि देखो जी, ये सारे अरब्स जो हैं ये मिलकर हमें ख़त्म करने के लिए आ गए, रोना धोना भी साथ शुरू कर दिया है। ये पुराना वतीरा है। अगर आप 1948 से चले जाएं, एक इसकी तारीख पढ़ें, तो एक तरफ ये जुल्म करता रहा है और दूसरा और वेस्ट में जाकर ये प्रोपेगेंडा ये करता रहा है कि देखिए हम तो छोटे से हैं और ये सारे अरब्स इधर उधर हमको घेर कर बैठे हुए हैं।
تو ہم کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو آج وہی رونا دھونا, وہی مظلومیت کارڈ اس نے کھیلنا شروع کر دیا. لیکن آج مختلف کیا ہے؟ آج مختلف یہ ہے کہ اسرائیل کے رونے دھونے کو وہاں پر کوئی کنسیڈر نہیں کر رہا, کوئی اس کو یقین نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے, سب کو وہاں پر اب حقیقت کھل گئی ہے. مغرب کے عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. تو یہ تازہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ گئے. ناظرین, ہنڈریڈز آف میزائل اس وقت داغے گئے ہیں, اور یوں داغے گئے ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو. لوگ آسمان میں جاتے راکٹس اور میزائل دیکھ سکتے ہیں, کچھ ہوا میں تباہ ہو رہے ہیں. دور سے وہ آگ کے دھوئیں بھی, آگ کے شعلے اور دھواں بھی اٹھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. دھماکوں کی آوازیں اسرائیلی سن سکتے ہیں, اپنی آنکھوں کے سامنے ساری تباہی دیکھ سکتے ہیں. یہ سینیریو اس وقت ہے, یہ منظرنامہ اس وقت ہے. اور جو سب سے پہلی لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سٹیٹس کی, جو اس وقت آئے ہیں کہ کتنے میزائل داغے ہیں, یہ پہلی لائن ہی سب پہ بھاری ہے. اور یہ پہلی لائن ہی آپ کو بتا دے گی یہ کس نوعیت کا حملہ تھا, کس نوعیت کی تباہی آج اسرائیل میں ہوئی ہے پچھلے 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے more than 200 missiles were launched towards the northern settlements during the past, or 200, more than 200 missiles towards some of the settlements. اس کے علاوہ دیکھیے, a barrage of more than 100 rockets from southern Lebanon towards the Galilee. 200 missiles plus 100 rockets. ٹھیک ہے, یہ آپ ذرا گنتے جائیے گا. پھر آپ دیکھیے, the Israeli occupation army خود یہ بتا رہی ہے about 70 rockets were launched in last series of rockets in the direction of Meron and the Western Galilee. میرون کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ آج کیا گیا ہے. 70 میزائل میرون کے اوپر داغ دی گئے. میرون جو ہے نا ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹریٹجیکل ان کا ایریا ہے, جہاں پر میرون بیس ہے, جہاں پر یہ بہت سارے آپریشنز کنٹرول کرتے ہیں. وہاں پر ایئر ڈیفنس کے مطلب ایک بہت اسٹریٹجک, سب سے ایک امپورٹنٹ, 2 ہی امپورٹنٹ بیسز ہیں جن میں سے ایک میرون بیس ہے. اس کے اوپر 70 راکٹس آج داغ دیے گئے ہیں. اس کی مکمل تباہی کی تفصیلات میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ذرا آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا اور باقی میڈیا کس طرح سے بتا رہا ہے کہ آج کا حملہ کتنا بڑا ایکسیپشنل کیس ہے. This is the first time that sirens have sounded in the region of the warning of the fall of missiles. بہت سارے ایسے ریجنز ہیں جن میں پہلی بار سائرنز بج رہے ہیں. اسرائیل کے بہت سارے ایسے علاقے جن میں پہلی بار سائرنز بج رہے ہیں. اس سے پہلے یہاں پر حملہ نہیں ہوا. The missile launches launched from Lebanon are the biggest since the beginning of the war in terms of number and type. In terms of number and type. جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ سب سے بڑا حملہ ہے. ایک تو تعداد بہت زیادہ ہے, سب سے زیادہ تعداد میں ایک ہی وقت میں حملہ کیا گیا ہے, اور دوسرا ٹائپ بھی ڈیفرنٹ ہے. ڈیفرنٹ ٹائپ کے میزائل اور باقی ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں, اور جو ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے ماضی کی نسبت. جو باقی حملے ہوئے ہیں دونوں لحاظ سے یہ ایک ڈیفرنٹ اور ایکسیپشنل حملہ ہے. پھر آپ دیکھیے میجر حزب اللہ اٹیک. حزب اللہ ہیو لانچڈ اے میسو میزائل اٹیک آن حیفا ان ان ایویکویٹڈ ایریاز. بارڈر کے ساتھ ساتھ 10-20 کلومیٹر کے ایریاز تو وہ ہیں جو ایویکویٹڈ ہو چکے ہیں. اس سے پیچھے جب حزب اللہ کے میزائل آ رہے ہیں جیسے نہاریہ, اکر, حیفا, سفید اور بہت سارے علاقے ہیں جو کہ ایویکویٹڈ نہیں ہیں, جہاں پر اسرائیلی موجود ہیں, تو یہ ایک اور بڑی تباہی ہے. پھر وی آر فیسنگ این ایکسیپشنل میزائل لانچ دیٹ وی ہیو ناٹ وٹنس سنس دا بگننگ آف دا وار. یہ المیادین رپورٹ کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیے the launching rockets from Lebanon towards the north is the largest in number and type since the war. The missile attack a while ago was considered the most violent on Israel since 2006 by Hezbollah. یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 2006 کے بعد 2006 کی ایک بڑی بروٹل وار ہوئی تھی, اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو, جس میں اسرائیل کو شکست ہوئی تھی. بڑی یہ بروٹل قسم کی وار تھی, اور اس میں تو حزب اللہ کی طاقت بھی کم تھی. اس میں تو حزب اللہ کے بہت تھوڑے سے فائٹر تھے اور بہت کم اسلحہ تھا, بہت کم ٹیکنالوجی تھی. اور آج تو پھر بات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے نا. اور میں کہوں گا کہ آج کا جو حملہ ناظرین یہ اسلامک آرمیز کے منہ کے اوپر چپیڑ ہے. یہ اسلامک آرمیز جو ہیں جو بلینز آف ڈالرز خرچ کرتی ہیں. مڈل ایسٹ کا ایک ایسا ملک ہے جس کا سالانہ ملٹری بجٹ آلموسٹ $70 بلین ہے. آلموسٹ $70 بلین یہ اس کا سالانہ بجٹ ہے. اور اس کا اس جنگ میں کردار دیکھیے کہ وہ 7ویں دن اپنے محل سے ایک مذمتی بیان جاری کرتا ہے. یہ اس جنگ میں اس کا کردار ہے. تو آج حزب اللہ نے ایک تنظیم ہوتے ہوئے ان تمام اسلامک آرمیز کو ایک آئینہ دکھایا ہے اور ان کو شرم اور غیرت دکھائی ہے کہ اگر آپ میں کریج ہو,
اگر آپ میں انٹینشن ہو، اگر آپ مظلوم کے ساتھی بننا چاہیں تو آپ بن سکتے ہیں۔ حزب اللہ کی کیپیبلٹیز تو ان تمام اسلامک آرمیز سے کم ہی ہوں گی نا، ان کے تو بلینز آف ڈالرز بجٹس ہیں، بلینز آف ڈالرز، مطلب ایجپٹ کی آرمی، جارڈن کی، سعودی عرب، کتنی بڑی بڑی یہ آرمیز ہیں۔ تو وہ حزب اللہ ایک تنظیم ہے، اور وہ اتنا بڑا حملہ اسرائیل کے اوپر کر گئی ہے کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ رفح میں ہوا ہے۔ ابھی یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، جو ایک حملے میں 1000 زیادہ فلسطینیوں کی کیجوالٹیز ہوئی ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے ظلم ساری دنیا کے سامنے ہو رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ پھر اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے، دا میزائل ڈو ناٹ اسٹاپ ہیڈنگ نارتھ، میزائل رک ہی نہیں رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے۔ دا سائرنز ان دا گلیلی ڈو ناٹ اسٹاپ اینڈ دا ایکوز آف ایکسپلوژنز آر ہرڈ تھرو آؤٹ دا گلیلی، نہ ہی سائرنز رک رہے ہیں، نہ ہی ساؤنڈز آف دا ایکسپلوژن، ایکوز آف دا ایکسپلوژن، جیسے وہ آواز گونجتی نہیں جس کو ایکو آپ کہتے ہیں کہ آواز گونجتی ہے، تو وہ دھماکوں کی جو آوازیں ہیں وہ گونج رہی ہیں، نہ سائرنز رک رہے ہیں نہ دھماکوں کی جو گونج ہے وہ کہیں پر رک رہی ہے۔ تو کتنا خوف و ہراس ان اسرائیلیوں میں ہوگا، مطلب انہوں نے تو کبھی یہ فیس ہی نہیں کی، یہ جنگ کبھی ان کے دروازوں تک آئی ہی نہیں ہے، یہ تو آئے قبضہ کیا، یہاں پر ایک بدماشی اور بادشاہت والی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی یہ فیس ہی نہیں کیا، تو یہ پہلی بار یہ تباہی یہ فیس کر رہے ہیں۔ پھر اسرائیلی میڈیا، نان سٹاپ میزائل بیراج فرام سدرن لیبنن ٹورڈز دا نارتھ اینڈ سائرن ساؤنڈڈ، اب یہ والی لائن سنیے گا، اینڈ سائرن ساؤنڈڈ ان مور دین 32 سیٹلمنٹس، 32 سیٹلمنٹس، مور دین 32 سیٹلمنٹس۔ کیا آپ نے اب سے پہلے اس طرح کی کوئی رپورٹس دیکھی کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ مور دین 32 سیٹلمنٹس کے اندر اس سائرنز بج رہے ہیں اور دھماکے ہو رہے ہیں اور وہ انڈر اٹیک آ گئی ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ فار دا فرسٹ ٹائم سنس اکٹوبر سائرنز آر ساؤنڈنگ ان تبریاس، تبریاس ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے اور اس کی ریلیجیسلی بہت امپورٹنس ہے، اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنس ہے اور بڑا یہ خوبصورت ایریا ہے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار اٹیک کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا، ڈزنز آف ایکسپلوژنز ور ہرڈ ان تبریاس، کتنے؟ ڈزنز آف ایکسپلوژنز تبریاس، یعنی وہ شہر جہاں پر اسرائیلی آباد ہیں اور ایویکویٹڈ نہیں ہیں اور وہاں پر اس سے پہلے حملہ نہیں ہوا، اور آج وہاں پر حملہ ہوا ہے، اور کتنا بڑا حملہ ہوا ہے کہ درجنوں دھماکے سنے گئے، اور یہ ابھی تک انیشل رپورٹس ہیں۔ ابھی اگلی ویڈیو میں ہم مزید رپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے اس حملے کی کہ یہ ایکچولی مزید کتنا نقصان ہوا ہے، اور یہ تو صرف انیشل رپورٹس ہیں کہ درجنوں دھماکے صرف تبریاس جہاں پر پہلے کبھی حملہ نہیں ہوا وہاں پر آج اٹیک کر دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو حزب اللہ کا ڈر ہے نا اسرائیل کو، وہ یہ بات جو آج مظاہرہ ہوا ہے کہ حزب اللہ کب بیٹھے بیٹھے کتنے میزائل کتنے راکٹس فائر کر دے گی، کون کون سے علاقوں کو نشانہ بنا دے گی، یہ آپ کو نہیں پتا۔ یہ ان کو سب سے بڑا خوف ہے حزب اللہ کا، یعنی اگر کوئی اور ملک اٹیک کرے گا یا کوئی اور آرمی اٹیک کرے گی یا کوئی اور اٹیک کرے گا تو وہ اتنی بڑا اٹیک نہیں کرے گا، اور دوسرا اس کا پتہ ہوگا۔ حزب اللہ کا نہیں پتا کہ وہ ابھی اگلے گھنٹے میں تل ابیب پر اٹیک کر دے، اس کا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ حزب اللہ کب کیا کر دے، کب وہ ان کے جنگی طیارے گرا دے، کب وہ ان کے جو جہاز ہے، بحری جہاز ہیں، جنگی بیڑے ہیں، ان کے اوپر اٹیک کر دے، تل ابیب کو انڈر اٹیک لے آئے، کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ جو یہ کانسٹنٹ خوف ہے جس کے اندر اس وقت اسرائیل رہ رہا ہے حزب اللہ کا۔ اسرائیلی میڈیا، فائرز بروک آؤٹ ان اے نمبر آف ایریاز ایز اے ریزلٹ آف راکٹس فائرڈ فرام لیبنن، فائرز بروک آؤٹ مطلب آگ لگ گئی ہے نمبر آف ایریاز، 32 مور سیٹلمنٹ جن کو آپ شہر بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں پر تو دھماکے اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا، تو کتنے ہی ایریاز ہیں جہاں پر آگ لگ گئی۔ اب یہ پتہ نہیں کتنا ٹائم یہ آگ لگی رہے گی، کہاں کہاں پر فائر بریگیڈز ٹیم جائیں گی، ہسپتالوں میں ایک الگ ایمرجنسی، اوورآل ایک مطلب کیوس پورے اسرائیل میں پھیل چکا ہے۔ پھر آپ دیکھیے، سیٹلرز ان دا کنفلکٹ لائن ایریا مسٹ ریمین نیئر شیلٹرز انٹل فردر نوٹس، یہ وہاں پر ایمرجنسی آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں کہ جب تک فردر آرڈر نہیں آ جاتا آپ نے فورٹیفائڈ پلیسز کے اندر رہنا ہے۔ جب اس سے پہلے حزب اللہ اٹیک کرتی ہے اور ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں اسرائیلی جو ہیں وہ زیر زمین چلے گئے ہیں یا فورٹیفائڈ پلیسز کے اندر چلے گئے ہیں، تو وہ حملہ ہوتا ہے اور وہ باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہے، آج جب وہ گئے ہیں، اور پہلے تو یہ ہوتا نا 1-2 سٹیز کے اندر یا 5-10 سیٹلمنٹس کے اندر، 15 سیٹلمنٹس کے اندر کہ وہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے، تو اب تو اس کا جو سکیل ہے وہ بھی بہت وائڈ ہے کہ بہت بڑے مطلب آدھا اسرائیل سمجھے کہ وہ زیر زمین چلا گیا ہے، اور ساتھ یہ آرڈر ہے کہ آپ نے باہر نہیں آنا جب تک ہم کلیئرنس نہ کریں۔ یعنی کیا ان کو نہیں پتا کہ حزب اللہ اس کے بعد بھی کوئی ایسا اٹیک نہ کر دے،
تو یہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے آج، بالکل ڈفرینٹ۔ ریزیڈنٹس آف دا سیٹلمنٹس 10 کلومیٹرز فرام دا لیبنیز بارڈر آر آسکڈ ٹو انٹر شیلٹرز اینڈ ناٹ لیو دیم۔ الگ الگ آرڈر جو ہیں وہ مختلف ریجنز میں دیے جا رہے ہیں۔ دا ٹارگیٹ ایریا از ویری وائڈ اینڈ لوکیٹڈ ڈیپ ان سائڈ اسرائیل اینڈ انکلوڈس تبریاس۔ بہت وائڈ ایریا ہے، مطلب بہت بڑے علاقے کے اوپر، بہت بڑے ایریا اسرائیل کے ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، یعنی سمجھ لیں آدھا اسرائیل انڈر اٹیک آیا ہے، اور بہت ڈیپ اٹیک آج ہوا ہے، یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ پھر جو فیکٹریز کو نشانہ بنایا گیا، اسلحہ فیکٹریز، امپورٹنٹ فیکٹریز جو بہت سارا جدید ٹیکنالوجی اسرائیل کے لیے بنا رہی ہیں اور دنیا کو بیچ بھی رہی ہیں، وہ آج تباہ کر دی گئی ہیں۔ 3 فیکٹریز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ Israeli media, sirens are sounding again in the Upper Galilee and it appears that the weapons factory in Sasa has been targeted again. پھر آپ دیکھیے، we targeted the Balasan factory for military industries specialized in armoring and protecting machinery and vehicles for the Israeli army with guided missile and they hit it directly. ایک اور جو ان کی اسلحہ فیکٹری ہے اس کو نشانہ بنایا اور کامیابی کے ساتھ جا کر ہٹ کیا ہے، گائیڈڈ میزائل وہاں پر داغے گئے، جو انہوں نے کہا نا کہ نیو ٹائپ، تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ ڈرونز بھی ہیں، اس میں سوسائڈ ڈرونز بھی ہوں گے، اس میں راکٹ آرم ڈرونز بھی ہوں گے، اس میں میزائل بھی ہیں، اس میں برکان میزائل بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں گائیڈڈ میزائل بھی ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے یہ آج حملہ کیا گیا ہے جس میں ویرائٹی آف ویپنز ہے۔ پھر اسرائیلی میڈیا، a direct hit on the Rafael military company, the authority to develop combat means by Hezbollah۔ سب سے بڑی جو اسرائیلی کمپنی ہے وہ رفائل کمپنی ہے۔ آپ نے کچھ سال پہلے ایک سافٹ ویئر کے بارے میں سنا ہوگا کہ اسرائیل کے پاس ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کچھ گورنمنٹس نے بھی خریدا ہے کہ وہ جس کی بھی چاہے جاسوسی کر سکتا ہے۔ وہ جو تھا وہ رفائل ہی نے بنایا تھا، وہ تھا یا نہیں تھا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن وہ بات یہی چلی تھی کہ وہ رفائل ہی نے بنایا ہے، اور کسی حد تک وہ تھا بھی صحیح، یعنی جتنا وہ ایگزیجریشن تھی وہ تو آج دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ وہ تھا، اور وہ بھی رفائل ہی نے بنایا تھا۔ یعنی اسرائیل کی جو فلیگ شپ ٹیکنالوجیز ہیں وہ ساری رفائل بناتی ہیں، انکلوڈنگ آئرن ڈوم۔ آئرن ڈوم ان کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے، تو وہ بھی رفائل نے بنایا ہوا ہے، اس کی فیکٹری کو تباہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا، اب یہ میرون پر جو بہت بڑا اٹیک ہوا ہے اس کی تفصیلات ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ دا ایئر کنٹرول یونٹ ان میرون واز اٹیکڈ بائی ہیوی میزائل۔ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے اسٹریٹجیکل ایک بیس ہے میرون بیس، اس کو نشانہ آج بنایا گیا ہے۔ وی بامبڈ دا ہیڈ کوارٹرز آف دا ایئر کنٹرول یونٹ اینڈ ایئر آپریشن ڈپارٹمنٹ on the northern direction at the Meroon base with dozens of Katyusha rockets and artillery shells۔ اب پیچھے ہم نے دیکھا کہ 70 راکٹس داغے گئے ہیں، اس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ کاتوشا راکٹس بھی ہیں، اس میں کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کس کو، ایئر کنٹرول یونٹ کو، ایئر آپریشن ڈپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے میرون کے اندر۔ پھر ویری لارج میزائل سالوو ان دا ڈائریکشن آف میرون اینڈ سائرنز آر ہرڈ ان دا فرسٹ ٹائم ان بیت جان۔ میرون اور اس کے ساتھ ایک بیت جان کا ایریا ہے، بیت جان میں پہلی بار سائرنز بج رہے ہیں۔ پھر میزائل لینڈڈ ایٹ اسرائیلی آرمی بیس نیئر ماؤنٹ میرون، یعنی کہ کیجویلٹیز باقاعدہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ آرمی کے پاس جا کر میزائل ہٹ کیے ہیں، ہوا میں تباہ نہیں ہوئے، جا کر ان کے ساتھ ہٹ کیے ہیں جہاں پر اسرائیلی آرمی تھی، تو ان کی کیجویلٹیز ڈیفینیٹلی ہوئی ہیں۔ اب اس میں آپ یہ فرق دیکھیے، دیکھیں حزب اللہ کتنی زبردست ٹیکنیک کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس نے پہلے حملے کرتی رہی، 7 اکتوبر سے جو حملے شروع ہوئے ہیں اس میں جو بنیادی مقصد تھا وہ ان کے ایئر ڈیفنس کو ناکام کرنا تھا، ایئر ڈیفنس کو نکارہ بنانا، ساتھ جو ان کا اسپائی نیٹ ورک ہے اس کو تباہ کرنا۔ تو آج جب اتنا بڑا حملہ انہوں نے کیا ہے تو وہ کامیاب حملہ ٹھہرا ہے، یعنی اگر اس طرح کا حملہ وہ 10 اکتوبر کو کرتے تو بہت سارے میزائل اور راکٹس بھی ان کے جاتے اور ان کی میکسیمم کیپیسٹی بھی اسرائیل کے سامنے شو ہو جاتی، اور اس میں اتنی کامیابی بھی حزب اللہ کو نہیں ہونا تھی۔ تو یہ ایک بالکل ملٹری جو کیپیبلٹیز ہیں ان کے مطابق یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، ایک پوری پلاننگ کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے، کیونکہ حزب اللہ کو، حماس کو اور ایکسٹرا ریزسٹنس کو پتہ ہے کہ باقی عرب آرمی میں یا اسلامک آرمیز میں کتنی کو جرت اور بہادری ہے، یا مطلب وہ ان کی جو حکمران ہیں وہ ان کو مطلب بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے، ان کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہے کہ وہ نہیں بھیجیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی عرب، کسی اسلامک نیشن کی آرمی نہیں جا رہی ہے فلسطین کے لیے۔ یہ تاریخ میں اس کو کس طرح سے یاد رکھا جائے گا ہماری اس بہادری کو مجھے نہیں پتا، لیکن ایکسس آف ریزسٹنس اپنے تئیں
اس لیے ساری پلاننگ اور سارے فیصلے انہوں نے کیے ہیں اور اس کے مطابق کیے ہیں کہ آخر تک جو جنگ لڑنی ہے وہ انہی کو لڑنی ہے. پیچھے ایران ہے, رشیا, چائنا ہے, ان کی سپورٹ اسلحہ ہے. اب افریقہ میں ایک الگ ٹائپ کا الائنس بن رہا ہے, تو وہ ایک سپورٹ تو ہے, لیکن اگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی نیشنل آرمی آئے گی تو ایسا ہمیں تو نہیں لگ رہا فی الحال. آگے ذرا دیکھیے, میرون ایئر کنٹرول بیس واز امنگ دا ٹارگیٹس آف دا سیکنڈ بیچ آف میزائل لانچ فرام لیبنان. پھر وی بومبڈ دا ریزرو ہیڈ کوارٹرز آف دا ناردرن کارپس ایٹ دا گلیلی ڈویژن ریزرو بیس اینڈ اٹس سٹورز ان امیاد ود ڈزنز آف کاتوشا راکٹس. اب یہ میرون کے علاوہ جو باقی ڈفرینٹ بیسز ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. پھر آور فائٹرز بومبڈ دا ناردرن ریجن ہیڈ کوارٹر ایز دا این زیتم بیس ود ڈزنز آف کاتوشا راکٹس. اچھا, پھر آپ دیکھیے سفید جو سٹی ہے اور بہت ایک ڈیپ سٹی ہے لیبنان بارڈر سے, وہاں پر اٹیک ہوا ہے. دا سائرنز ڈو ناٹ اسٹاپ ان سفید اینڈ اٹس انوائرنز اینڈ ان لارج نمبر آف سیٹلمنٹس ان دا نارتھ. پھر ہیئرنگ دا ساؤنڈ آف ایکسپلوژنز ان ایکار اینڈ ہیکریوت. ایکار ایک امپورٹنٹ سٹی, وہاں پر اٹیک ہوا ہے, ہیکریوت پر اور ہائفا پر بھی اٹیک ہوا ہے. ایکوز آف ایکسپلوژن ہرڈ ان ایکار اینڈ ہائفا. کیا ہوا ہے؟ ایکوز آف ایکسپلوژن, یعنی وہاں پر دھماکے سنے گئے ہیں. کہاں پر؟ ہائفا پر. سب سے سیکیورڈ, سب سے پرائم, آپ کو بتا چکے ہیں. اور اس کے اتنے امپیکٹس ہیں آنے والے وقتوں میں آپ کو پتا چلے گا. انہوں نے اپنی جو ساری ایلیٹ کلاس تھی ان کو یہاں پر بٹھا رکھا تھا کہ ان کو کوئی ٹچ نہ کر سکے. تو ہائفا میں دھماکے ہو رہے ہیں. ان کی ٹریڈ ہب ہے, ان کی بزنس ہب ہے ہائفا, وہاں پر دھماکے ہو رہے ہیں. تو بچے گا کیا وہاں پر؟ تو ان کا پورا سسٹم انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے. پھر آپ دیکھیے بجلی کس طرح سے غائب اور اسرائیل اندھیرے میں ڈوبا ہے. اسرائیلی میڈیا, الیکٹریسٹی واز کٹ آف ان مینی پلیسز ان سفید ایز اے ریزلٹ آف دا ریسنٹ میزائل لانچ بائی دا حزب اللہ. بجلی جو ہے وہ کٹ آف ہوا ہے. پھر اسرائیلی میڈیا, ڈیمیج اینڈ پاور آؤٹریج ان نمبر آف ایریاز ان دا ناردرن. بہت بڑے ایریاز میں جو بجلی ہے وہ غائب ہے, پاور آؤٹریج ہو چکی ہے. اسرائیل جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے. اب رات ہے تو اندھیرا اب وہاں پر ہے, آدھا اسرائیل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ اسرائیل میں اب خوف کس طرح سے پایا جا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا حزب اللہ نے اٹیک کر دیا ہے. تو دوسری سائڈ پر اسرائیل مزید کتنا ڈر رہا ہے, اور اس بات میں کتنا ڈر رہا ہے کہ اگر اب یہ جا کر لیبنان میں اٹیک کرتے ہیں اور حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہیں تو کس طرح سے یہ ڈر رہے ہیں. ذرا دیکھیے, دا آرمی ریئلائزز دیٹ اوپننگ اے بیٹل ود حزب اللہ ول لیڈ ٹو دا ڈسٹرکشن آف دا پلیسز اینڈ ڈیمیج ٹو دا اسٹریٹجک سائٹس ان اسرائیل. پھر وی آر افریڈ ٹو اٹیک دا انفراسٹرکچر ان لیبنان بیکاز آف آر فیئر دیٹ حزب اللہ ول بامب لانگ رینج ٹارگیٹس. یہ اس وقت خوف پایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ اس سے بھی لانگ رینج میں اٹیک کرے گی. تو تم کرو یا نہ کرو جا کر لیبنان میں اٹیک, حزب اللہ نے تو کرنا ہی کرنا ہے. اس نے تو لانگ رینج میں اٹیکس کرنے ہی کرنے ہیں. اب اس سے لانگ رینج کیا ہوگی کہ وہ ہائفا تک تو پہنچ گئے. اس سے آگے لانگ رینج کیا ہوگی؟ آگے تل ابیب ہے نا, تو وہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیے, دا آرمی ایسٹیمیٹ دیٹ پارٹ آف دا ڈرون آپریشن فرام لیبنان ٹو اسرائیل واز ڈیووٹیڈ ٹو حزب اللہ studying its infiltration capabilities and its ability to target Israeli facilities when fighting intensifies. یہ اس جو حزب اللہ کی کیپیبلٹیز ہیں ان کا اسرائیل جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اسٹڈی انہوں نے کر رہے ہیں حزب اللہ, اور پہلے بھی کیا اور اب مسلسل کر رہے ہیں. دا آرمی ایڈمٹس دیٹ حزب اللہ از ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا ویک پوائنٹس آف دا sensor system and is working to reduce the fight range of the air force to prevent their identification and interception. کہ حزب اللہ اسٹڈی کر رہی ہے جو ویک پوائنٹس ہیں جہاں پر زیادہ کامیابی سے حملہ کیا جا سکتا ہے, اور یہ پوری ملٹری اسٹریٹجی کے مطابق وہ سارا ریڈ کر رہے ہیں اور اس کے مطابق کامیابی سیٹ کر رہے ہیں. یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں. میں نے آپ کو بتایا یہ کتنا بڑا حملہ ہے, کتنا ایکسیپشنل حملہ ہے, اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو چکا ہے. اب اس طرح کے حملے معمول بن جائیں گے, یعنی یہ کتنا بڑا, کتنی تباہی, کتنی ہلاکتیں, کتنا نقصان, اور اسرائیل کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں. اسرائیل کو جس کو کہتے ہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے, اور اب یہ معمول بننے جا رہا ہے. تو اسرائیل کے بچے گا کیا, مجھے بتائیے. اگلے 20 دنوں تک اسرائیل کی مزید کیا حالت ہو جائے گی. جو 7 اکتوبر کو, آج دیکھ لیں 7 اکتوبر کو کیا تھا اور آج کیا تھا. اگلے 20 دنوں میں اسرائیل کے ساتھ مزید کیا ہونے جا رہا ہے. تو اسرائیل پھنس چکا ہے, ٹریپ ہو چکا ہے. وہ لیبنان پر حملہ کرنے کے لیے جائے گا تو بھی اس کے ساتھ کیا ہوگی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یا پھر وہ جنگ روکے گا, یا پھر وہ روزانہ یہ تباہی برداشت کرتا رہے گا, اور اس کے نتیجے میں بھی تو وہ روزانہ کمزور ہی ہو رہا ہے نا.
تو بچاؤ کہاں پر اسرائیل کا؟ اسرائیل کا بچاؤ اب کہیں نہیں ہے. اس نے جس گناہ کا مرتکب ہوا ہے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے. اتنے بڑے کرائمز اس نے کیے ہیں. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ حافظ.